अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल कुद्दूस अस्सलामु अल मुहीमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मति सय्यदिल मुरसलीन व मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दक़ वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। सूरह मुबारका लैल तरतीब के एतबार से 92nd सूरा कुरान मजीद का, जिसका जिंदगियों पे इंसान की इतना गहरा असर पड़ता है अगर वो एक एक मायना, एक एक लफ्ज के डीप रूटेड मीनिंग को समझ ले। अल्लाह अकबर। ये पूरा सूरा अगर देखा जाए तो एक ट्रांजिशन पीरियड है, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का एक अंदाज। और जैसे कि अल्लाह ही के फजलो करम से हम सुबह की फजर से लेकर फजर का सूरा पढ़ा हमने, फिर वह ज़ुहा किया, फिर वल असर किया, फिर वल लैल तक आए। जिस तरह बेइज़्निल्लाह हम यहाँ तक पहुंचे हैं, रात भी यूं ही जिंदगी का एक दिन खातिमा हो जाएगा। सफर जिंदगी का इसी रात की तरह, जैसे हर रात आती है तो एक दिन 24 घंटे अपने मुकम्मल कर लेता है ना, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात जब हकीकत है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। एक बिग क्रंच होगा, जो हम वल असर के वक्त जब हमने गुफ्तगू की थी तो हमने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जिस तरह से एक बिग क्रंच होगा, एक रोज ऐसा आएगा, सेहतों वाहिदा होगी और उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। रब हमें कसमें खाकर बेदार कर रहा है कि देखो रात की कसम जब वो छा जाए। एंड एज पर रिकैप, बस आपके 1 या 2 मिनट लूंगी कि रात जब छा जाए, जुल्मत भरा नफ्स जब हावी हो जाए एक रूहानी और नूरानी रूह पर, रब की रूह पर, तो उस दिन बस डर जाओ, वो वक्त ना आने दो। और देखो फितरत में कशिश सकल है, हर आला चीज हर अदना को खींचती है। तुम भी उस आला और अरफा और बुलंद और मारूफ की तरफ खींचते चले जाओ, वो तुम्हें बुलंद करेगा, वो तुम्हें बुलंद करेगा। क्योंकि वो हस्तियां बुलंद हैं, इसलिए उनका जिक्र करना भी बुलंदी की निशानी है। जब हम जैसे अदना, हम जैसे कासिर, हम जैसे कमजोर, कम इल्म, नहीफ, कमजोर ईमान और अकीदे के गुनहगार बंदे जब अपने आप को उनसे एसोसिएट करते हैं, तो चूंकि वो आला है, उनका जिक्र हमें भी काबिल गुफ्तगू बना देता है, कि वजूद हमारे नफूस को भी आला करने की एक उम्मीद जगा देता है। बस लिहाजा अब ये बात आ ही गई है तो एक तबर्रुक आज आपके लिए पेश करती चलूं। उसूल काफी की 4 नंबर जिल्द में हदीस नंबर 250, जहां इमाम मासूम से एक रिवायत है, अल्लाह अकबर, कहा इस पुराशोभ दौर में, हर जमाने को हम कहते हैं इससे बुरा जमाना आ नहीं सकता। देखिए आज से 100 बरस पहले भी लोग यही कहते थे कि ये वक्त पुराशोभ है, इससे बुरा जमाना आ नहीं सकता। तो वो अगर आज होते, अल्लाह अकबर,
تاب ہی نہیں لا سکتے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کے آگے ایک بار عرض کیا تھا, لوگ ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں جب گناہ اتنا دیکھ لیتے ہیں, اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھ کے کرتے, اس کا وزن گرا دیتے ہیں گناہ کا. جو مولا نے فرمایا تھا جس کا آپ وزن نہ دے اس کا وزنی کوئی گناہ نہیں. کیونکہ جب ایکنالج ہی نہیں کر رہے ہیں انسان اپنی غلطی اور اپنے گناہ کو, تو پھر اس کی تنبیہ کیسے ہو, اس کی تربیت کیسے ہو, اس کی توبہ کیسے ہو, اس کی اصلاح کیسے, اس کا کریکشن کیسے, اس کا کمپنسیشن کیسے ہو. لہٰذا ہر دور کو انسان یہ کہتا ہے اس سے برا شبھ دور نہیں آ سکتا. لیکن جینوئنلی اب جو دور آ رہا ہے یہ واقعاً مورل لیول پر اتنا گر رہا ہے, اسپرچل لیول پر گر رہا ہے, سوشل لیول پر گر رہا ہے, اکنامک لیول پر گر رہا ہے. دنیا ہر لحاظ سے ٹھیک ہے, ترقی بہت کری, ٹیکنالوجی میں بہت ترقی, مگر پروز اینڈ کونز ہر جگہ ہیں. آئیے اس تبرک کی طرف غور کرتے ہیں جو امام معصوم نے اپنے نانا کی امت کو تحفۃ یہ ہے. اور امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اگر کوئی 100 مرتبہ اپنی زبان سے جاری کرے تو 100 سے زائد اس کی حاجات فوراً پوری ہوتی ہیں, جس میں امام معصوم کہتے ہیں 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی, کیونکہ آخرت ہمیشہ دنیا سے اولا ہے نا. امام ہی نے ہمیں قرآن میں پڑھ پڑھ کر سنایا ہے, قرآن سے ثابت کیا, اپنے کردار میں, اپنی زندگی میں, اپنی شخصیت میں, اپنے لائف سٹائل سے ثابت کیا کہ دنیا بہت ادنا ہے, آخرت بہت اولا ہے, اور ٹیمپرری نہیں ہے, آخرت اٹرنل ہے, کبھی نہیں ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. تو لہٰذا وہ جملہ کیا ہے, بس آپ کے آگے تبرکاً نظر کروں گی, یا ربی صلی علی محمد وآل محمد. بس ایک لمحہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے, اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا وظیفہ ہوگا, کوئی بہت بڑی آیت ہوگی, کوئی بہت مشکل ہوگا, تو دیکھیے بھاری ویٹ میں, تاثیر میں, مجرب قبولیت میں درود سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. اب میں اس کی ایک معمولی سی مثال دوں آپ کو. جتنا قیمتی سونا, تولے نہ تولے 1000 تولہ سونا ایک طرف رکھ لیجئے, اور کوہ نور ایک طرف رکھ لیجئے, سائز میں تو پھر بھی چھوٹا ہی رہے گا, لیکن ورتھ میں, ویلیو میں, مجھے ایسی دنیاوی مثالیں دینی بھی نہیں چاہیے, مجھے نہیں دینی چاہیے, کیونکہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے ایسی مثالوں کا اس درود کے وزن سے, اور قرآن کے کلام سے, اور اللہ کے ذکر سے. یا ربی صلی علی محمد وآل محمد کہہ کر جب کوئی اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے, عرش معلا کو ہلا دیتی ہے یہ درود کی طاقت. اور یہاں رب کہتا ہے کہ تمہیں اعلیٰ کی طرح, یہ ہستیاں ہیں جن کے نام کے ساتھ منسوب ہو کر تم قابل ذکر ہو جاتے ہو. بس ریکیپ یہی تھا آپ کی نظر کرنا کہ ہم نے سورس اور سنک پر گفتگو کی تھی تھوڑی سی, کیونکہ قرآن سورہ واللیل میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو زوج میں پیدا کیا, ہر چیز کا پیر ہے. تو ایک چیز سورس ہے جہاں سے وہ چلی ہے, اور ایک چیز سنک ہے جہاں جو اس کا ماحاصل ہے, جو اس کا کنکلوژن ہے. تو لہٰذا رب نے ہر چیز کے جوڑے بنائے الا ما سوا اپنی ذات کے. وہ واحد, یکتا, منفرد, لا شریک ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی زوج ہے, نہ اس کا کوئی پیدا کرنے, وہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. بس اس کی شان یہ ہے, اس کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا منزہ اور بلند ہونے کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ تم اسے سمجھو,
وہ یہ چاہتا ہے, اسے ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جب آپ نے ایک مرتبہ سمت کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اسے ضرورت نہ ہمارے سجدوں کی ہے, نہ ہماری عبادت کی ہے, نہ ہماری یہ کانٹمپلیشن کی ضرورت ہے جو اس وقت آپ اور میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, مگر وہ کیا ہے, وہ پسند کرتا ہے. کیوں پسند کرتا ہے؟ کہ ہم بلند ہوتے ہیں, ہم بلند ہوتے ہیں, وہ ہمیں بلند دیکھنا چاہتا ہے. کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ کچھ مقامات اس نے ہمارے لیے معین کر رکھے ہیں جنت الفردوس میں, اور چونکہ وہ رب عادل ہے, وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی کوششوں کا ثمر پاؤ ان مقامات پہ پہنچ کر. وہ رب عادل ہے, وہ انسان کی کوشش کو دیکھ رہا ہے, ایکنالج کرتا ہے, رجسٹر کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد ریوارڈ بھی کرتا ہے. اور وہ چاہتا ہے تم اپنی کوشش پر آؤ, اپنے بل پر آؤ. میں نے تمہیں ہدایت دی. یہ بھی گفتگو ہم پچھلی بار تھوڑی سی کر چکے تھے کہ کچھ انیٹ ہدایتیں ہیں, کچھ اڈیپٹیو ہدایتیں ہیں. انیٹ ہدایت تھا میرا اپنا نفس. کیا میرا اپنا نفس ہادی نہیں ہے؟ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. اچھا, اور کیا میری عقل ہادی نہیں ہے؟ اچھا, اور کیا میرے انٹیوشنز, ارے جو شہد کی مکھی کو وہی کر سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو اور مجھے گائیڈ نہیں کرتا؟ اللہ اکبر, یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا انصاف ہے کہ وہ کبھی بھی انسان کو کوئی ایسا حکم دے نہیں سکتا جس کی وہ پہلے سے اسے تربیت نہ دے. اور جس پر بھی ہم نے ایک گفتگو کی تھی کہ 9 برس اور 14 برس لڑکے کے لیے, 9 برس لڑکی کے لیے, یہ ایام تھے سکھانے کے. تبھی کو پیدا ہوتے ہی ایک ناسمجھ, ایک معصوم سے بھولے بھالے بچے کو فتوی دیے گئے اس کے لیے, کوئی ابھی سے کرو, ابھی اسے سیچو, ابھی نرچرنگ کرو, اس کے نیچر میں جو ہے اسے نرچر کرو. دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. والدین ہیں جو انسٹرومنٹل ہیں, استاد ہیں جو انسٹرومنٹل ہیں, انوائرمنٹ بھی آپ کی بہت بڑی ہادی ہے. سیلف لرنرز بہت ہوتے ہیں دنیا میں, اور بہت اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے اور پاسٹ ایکسپیرینس سے, جیسے ہم نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ سمجھداری یہ ہے کہ پاسٹ کے ایکسپیرینس, جو لوگ دیکھا بھالا راستہ ہے, وہ راستے پہ انسان تیزی سے چلتا ہے نا, کیونکہ وہاں پہ پروفڈ ہے وہ راستہ, ہینس پروفڈ. ٹھیک ہے, اور کیا ہے پروفڈ؟ برائی کرو گے تو بہت برا انجام پاؤ گے, نیکی کرو گے تو اس کا صلہ تمہیں ملے گا. آج نظر نہیں آ رہا ہے, کل نظر آئے گا. کل بھی نظر نہیں آیا, اگر پورے کیا ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نیکی نیک رہے مگر انہیں کوئی سکھ نہیں ملا دنیا میں, تو آخرت اولا ہے. آپ کو نہیں پتا رب انہیں اگر دنیا میں کچھ آزمائش سے گزار رہا ہے تو آخرت میں اس نے کیا رکھا ہے آپ نہیں جانتے. لہذا نیکی کو اپنی محفوظ رکھ. بلکہ میں تو یوں کہتی ہوں, دنیا میں کتنی بھی کلیمٹیز آ جائے, انسان کے جب تک ہاتھ پیر سلامت ہے وہ کچھ نہ کچھ سٹرگل کر ہی لیتا ہے. وہ رب ہی کی دی ہوئی سے, رب ہی ہوئی توفیق. قرآن نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے, جیسے ہم نے وہ ابو دہدا کا قصہ آپ کے آگے پیش کیا, کس طرح اس نے اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی غرض کے رسول کی خدمت میں پیش کیا, اور وہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی, وہ کوئی خمس نہیں تھا, وہ کوئی صدقہ نہیں تھا, وہ تحفہ تھا, وہ تحفہ تھا, وہ ہدیہ تھا. وہ رسول کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, کسی غریب و بیکس کی مدد کے لیے, تاکہ اللہ راضی ہو جائے, میرے جینے کا مقصد کچھ تو ادا ہو. جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی 4 لوگ تو ہوں جو ہمارے بارے میں گفتگو کر کے یہ کہیں کہ اس کا جینا ہمارے لیے کتنا باسعادت تھا, اس کا رہنا ہمارے لیے کتنا اچھا تھا, وہ ہمارے لیے کتنا نیک و ہمدرد تھا.
اس کی پریزنس ہماری خوش نصیبی کا باعث تھی. یہ سب کیسے ممکن ہے مومنین؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان صرف اپنی عبادت سے ہی یہ درجہ پا سکتا. عبادت کیا ہے؟ ایک طرف اگر اللہ کا بندگی اور دوسری طرف بندوں سے حسن سلوک. عبادت کے جب ہم مفہوم کو بیان کرنے جاتے ہیں تو بڑی بڑی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں, بڑے بڑے خطبے نہج البلاغہ سے پیش کیے جا سکتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم مولا کا وہ ون لائنر, مولا کائنات جناب امیر کا ون لائنر, جس میں دریا کو, جسے مثال ہے نا دریا کو کوزے میں سمانا ہے نا, مثال ہے نا, مولا نے وہ ون لائنر دیا تھا. اللہ کی عبادت اور بندوں پر شفقت, یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور بندوں پر شفقت کر, بندوں کے ساتھ حسن سلوک کر. یہ ہے اسلام. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا, ایمان اور عمل صالح, یہ ایک پیر ہے, یہ ایک زوج ہے, ایک سورس ہے جو ایمان ہے, ایک سنک ہے جو عمل صالح ہے. ایک سورس ہے اللہ کی عبادت اور ایک سنک ہے بندوں پر شفقت. ان دونوں کو ساتھ لیے لیے جو چلتا ہے اس کی کوشش طرح طرح کی ہے. یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی, طرح طرح کی کوشش. اور یہ اسپرچولیٹی کی بات ہو رہی ہے. واجبات میں پھر دوہرا دوں اور ہر بار دوہراؤں کہ جب کبھی بھی واجبات کی بات آئے تو وہاں پر کسی قسم کے بھی کمپرومائزز نہیں ہوتے ہیں. گرے پارٹ واجبات میں نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ بیماری اور وہ کوئی جینوین عذر ہے جہاں پر بھی آپ کو اپنی فقہی کتاب, اپنی توضیح المسائل, اپنے مرجع تقلید اور شریعت کا سہارا لینا پڑتا ہے. شریعت سورس ہے اور طریقت سنک ہے. بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ میں یہ جملے عرض کروں گی کیونکہ یہ بزرگوں کی باتیں. شریعت تو آپ کو مجھ کو بھی سمجھ میں آتی ہے, فالو نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن سمجھ تو آتی ہے نا. باشعور ہر بالغ کو شریعت تو فالو کرنا ہے, اور اتنی ڈوبل اور اتنی آسان ہے شریعت. وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, روزہ کھولنے کے احکام, اور کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے, کون سا گوشت کون سا جان, یہ سب باتیں یہ شریعت کے حصے ہیں نا. میراث میں کس کا کتنا شیئر ہے, یہ تو سب کتابوں میں بلیٹنٹ باتیں ہیں, یہ تو اصول ہے, لاز ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. یہ شریعت سمجھ میں آتی, خطی سمجھ. اس کے لیے اس کے ایک الگ طرح کا قلب, ایک الگ طرح کی پاکیزگی اور ایک الگ طرح کی نیت درکار ہے. وہ معرفت کا ارتقاء ہے, یعنی ایلیویشن ہے. اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے, بیوٹیفائی کرنا ہے, اتنا لذت لینا. ایک تو ہے نماز آپ نے پڑھی, ارکان پرفیکٹ, لیکن اس نماز میں جو خشوع و خضوع اور لذت اور کیف اور سرور ہے, یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے, جو انسان کو بلند کرتا ہے, جو ایلیویٹ کرتا ہے, معراج دلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں, لیکن ہاں کوششیں طرح طرح کی ہے. جس طرح ہر چیز کے لیولز ہوتے ہیں نا, تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں, برائی کے بھی لیولز ہوتے ہیں, ہے نا, برائی کے بھی لیولز ہوتے ہیں. اب میں مثال دے کر اس بات کو تھوڑا واضح ہی کر دوں کہ دیکھیے چوری تو چوری ہے, گناہ ہے, لیکن قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے. پچھلی بار میں نے آپ کے آگے ایک چیز عرض کی تھی, لوگ گناہ صغیرہ بہت دیدہ دلیری سے کر بیٹھتے ہیں, نعوذ باللہ. کچھ لوگ میں جنرلائز نہیں کر رہی ہوں بات, میں کامن باتیں کر رہی ہوں. کچھ لوگ ہیں جو گناہ صغیرہ کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے,
गुनाह ने कबीरा अव्वल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन गुनाह ने कबीरा ही अगर हो तो फिर वो कहते हैं अच्छा चाहिए गुनाह। जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुनाह ने सगीरा और कुछ नहीं बल्कि कबीरा का दरवाजा है। सगीरा ही पाइलअप होके एक रोज खुदा ना करे कबीरा बनता है। तो अब यहां मैं वही मिसाल दे रही हूं कि जैसे गुनाह के भी, ईवल के भी लेवल्स अलग अलग हैं। चोरी और कत्ल दोनों बराबर के गुनाह नहीं है। उसी तरह तकवा के भी मुख्तलिफ दराजात हैं। एक इंसान जो गुनाह से बचता है वो नेक है, मुत्तकी है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो आरिफों का दर्जा है, जो बुलंद हस्तियों का दर्जा है, अतकिया का दर्जा है, फिर यहां मासूमीन का दर्जा, मासूमीन तक तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक शान ही कुछ और है, शान ही कुछ और है। कोशिशें तरह तरह की हैं, पर फिर से बस वही जुमले थे मेरे कि हर इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने के लिए हर वही रास्ता इख्तियार करता है जो हमारे आइम्मा मासूमीन ने बताया है। हाँ, वो किस लेवल तक उनके करीब है वो ग्रेडेशंस हर एक के मुख्तलिफ हैं। अब यहां आकर हम कुरान मजीद की 11वीं आयत तक पहुंच गए। नहीं, 10वीं आयत जो ये कहती है कि उसने अपना माल दिया और झूठ, जिसने बुखल किया और बेपरवाह हो गया। ये 8वीं आयत थी। ये हम अबू दहदा के वाक़े में हम बयान कर चुके। ये किन लोगों की बात है? जो बेपरवाह हो गया और झूठ समझा बेहतरीन बात को, यानी अल्लाह के रसूल उसे वादा दे रहे हैं लेकिन उसने इकरार नहीं किया। ये एक जाहिरी मायना है। तो हमने पहुंचा दिया उसको सख्तियों में, यानी वो खुद अपनी मुश्किल में फंसा है। जब हम सूरह फजर कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि जब अल्लाह उसके रिस्क को तंग करता है तो वो कहता है कि अल्लाह ने मुझे जलील किया। जहां हमने एक बात बहुत वजाहत के साथ कही थी, मालिक किसी को जलील नहीं करता, वो रब्बुल इज्जत है जिसने अपने बंदे को अशरफ बनाकर भेजा, साहिब इज्जत और वखार बनाकर भेजा। मालिक कभी किसी को जलील नहीं करता। इंसान के अपने करतूत हैं जो उसे इतना बेइज्जत कर देते हैं, इतना जलील कर देते हैं कि वो अपनी ही निगाहों में तो क्या दूसरे की भी निगाहों में गिरता है। ठीक, यहां भी कुछ इसी तरह की बात हमें नजर आती है। बुखल किया और बेपरवाह हुआ। अब आप खुद बताइए, बुखल, स्टिंजीनेस, टाइट फिस्टेडनेस, एक तो समझदारी से खर्च करना, वो एक अलग कैफियत है, मगर बखील इंसान वो है जो ना खुद पर खर्चता है, ना दूसरे पर खर्चता है, ना जो जिस जगह पर जरूरतन वाजिबन खर्चता है, यानी कि खुम्स, ज़कात, फितरा, सदकात, रद्दे मजालिम, ये तो उस पर वाजिब है। बात सीधे सदका भी कुछ कैफियत में, जो फिक़ही इस्तिलाहें हैं हमारी, जो फिक़ा की हमारी तर्ज है, प्रोपोर्शन है, 20% कहीं देना, 40% कहीं देना, रद्दे मजालिम कितना हो, तो ये सब जो चीजें हैं वो भी नहीं करता। वाजिब नहीं करने वाला फिर सुन्नत क्या करेगा? अल्लाह की खुशनुदी के लिए सिर्फ रजाकाराना तौर पे, वॉलंटरली, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या देगा जो वाजिब नहीं दे रहा है? ठीक है। अच्छा, एक इमाम की रिवायत में भी यूं पाया जाता है कि बुखल और हसद नेकियों को खा जाती है। हसद तो ईमान को खाता है जिस तरह दीमक खाती है, ये तो बहुत मशहूर हदीस है, लेकिन ये भी रिवायतों में लिखा है कि बुखल और हसद भी नेकियों को खा लेता है, खत्म कर देता है, उन्हें तबाह कर देता है। अच्छा, और झूठ समझा बेहतरीन बात, इस पर कमेंटेटर्स का एक बातिनी मायना है। सच बात क्या थी? सच बात क्या है? विलायत है। ये हम पिछली बार हमने अर्ज किया था कि जो सच बात है वो विलायत है। विलायत को छुपा लिया। और जब हमने
والنہار اذا تجلی کی تفصیل بیان کی تھی، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ائمہ معصومین کی روایت میں پایا جاتا ہے. ایک روایت میں یوں بھی پایا جاتا ہے کہ ولائے علی پر چھا گیا ظلمت کا اندھیرا، ولائے علی کو چھپا دیا، غدیر کی آیت کو چھپا دیا، کیموفلاج کر دیا گیا، یا مولا کے معنی کو بدل دیا گیا. مولا کو دوست کہا. اچھا جی، مولا دوست کو کہتے ہیں؟ ریئلی؟ عربی لغت میں شان یہ ہے، عربی زبان میں ایک معنی کے کئی معنی نکلتے ہیں. مولا کو آقا کہا جاتا ہے. مولا وہ ہوتا ہے جو نفسوں پر حق تصرف رکھتا ہو، جو کہ رسول نے اقرار لیوایا تھا پہلے. کیا میں تمہارے نفوس پر اولا ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. جب لوگوں سے تصدیق کروا لیا رسول نے کہ یہی میننگ ہے مولا کا، پھر کہا اب میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اتنی کلیرٹی کے ساتھ اللہ کے رسول نے الفاظ کو ترتیب دیا کہ کوئی الفاظ کے ساتھ مینیپولیشن نہ ہو سکے. اس کے باوجود جب کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہم نے نعوذ باللہ مولا کے مطلب کو بدل دیا. یہاں وہ مراد ہے. اور جھوٹ سمجھا بہترین بات، یعنی ولایت کو چھپا دینا، کنسیل کرنا، انکار کرنا. اس کا قول صادق ہے، رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے صرف، قرآن کی مستند آیت ہے کہ رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں سوائے وحی کے. کچھ نہیں کہتا رسول سوائے وحی کے. یعنی یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا. اور ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے آیت دی ہے. اس کے بعد جھوٹ، اللہ اکبر. بہت گوار گزرتا ہے جو اس کے حبیب کی بات کی، حبیب کے بات کا احترام نہیں کرتے. بات تو کیا، رسول کی آواز کے سامنے آواز بلند کر کے بولنے والے ابھی رب کو نہیں پسند. کچھ یہ کہ رسول کی بات کو جھٹلا دے، معاذ اللہ. شان رسالت میں اتنی گستاخی کرنے والا، رب نے کہا میں اس کو پہنچا دوں گا، تو ہم اسے پہنچا دیں گے سختیوں میں، یسرا، سختیوں میں پہنچا دیں. ولایت کا منکر ہے. اور ولایت کا منکر ہم نے قرآن ہی کی آیت آپ کے آگے نازل کی تھی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. آ گئی بات. یہ ولی کا انکار کیا، یعنی توحید، رسالت، امامت. جب اصول دین میں سے 3 چیزوں کا انکار کر دیا، کیا بچا آپ کی زندگی میں؟ کیا بچتا ہے؟ ہماری زندگی کھڑی انہی میناروں پر ہے، انہی ستونوں پر ہے. یہی ہمیں بلند کرتے ہیں اور یہی ہمیں سٹیبلٹی دیتے ہیں، کھڑے رہنے کی دوام دیتے ہیں، استقامت دیتے ہیں، اسٹرینتھ دیتے ہیں. اب آئیے، یہ 2 الفاظ ہیں جو ایک پیر بنا رہی ہیں. وَأَمَّا مَن بُخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ وہ انسان بخیل بھی ہے اور بے پرواہ بھی. اس پر 2 جملے عرض کروں گی. بخل تو آپ سمجھ گئے، بے پرواہ بھی آپ سمجھ گئے. لیکن آج کی دنیا میں بے پرواہی کا ایک الگ اینگل بھی ہے. ایک تو بے پرواہ وہ ہے جو اس دنیا میں مگن ہے اور آخرت کے بارے میں بے پرواہ ہے، کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں آخرت کو. وہ سمجھتا ہے جو بھی ہے دنیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کانسیکوینسز ہے، بیڈ اور گڈ اور بیڈ، جو بھی فیس کرنا ہے کانسیکوینسز ہمیں دنیا میں ہی ہوں گے، بیکاز ہیئر آفٹر کا کوئی کانسیپٹ ہی. ایک بے پرواہی ہے جو ہمارے درمیان رائج ہو رہی ہے، اور وہ ہے نان کیئرنگ ایٹیٹیوڈ، ناٹ بادرڈ ایٹیٹیوڈ. چاہے آپ ہمارے یوتھ کو لے لیجئے، گھر میں کیا ہو رہا ہے؟
not bothered. कोई बुजुर्ग है घर में, वो पुकार रहा है, not bothered. थोड़ा अपने एफर्ट्स, थोड़ा अपना टाइम अपनी जिम्मेदारियों के लिए दो, not bothered. जैसे मैंने आपके एक बात अर्ज की ना, बुराई ग्रेड्स होते हैं, अच्छा भी ग्रेड्स होते हैं. ये एक फुल्का अंदाज है. मैं यहाँ पर अकीदे और अरकान की बात नहीं कर रही हूं. ये जो मैं मिसाल पेश कर रही हूँ आप, ये बेपरवाह तो हर लेवल का है. एक तो बुरा तरीन बेपरवाह वो था जिसने आखिरत का इनकार किया, रसूल की बात का इनकार किया. वो बात हम कर चुके. अब हम यहाँ वो बात कर रहे हैं कि आपके मेरे दरमियान हम बेपरवाह होते जा रहे हैं. जैसे कि एक लफ्ज आया था ना, डिसेंसिटाइज्ड होना. हमें हर चीज अब मूव नहीं करती, हमें हर गम पे हमारा दिल नहीं भर आता, हमें कोई भी इंसिडेंट अपनी आखिरत से अब डराता नहीं है, कैजुअल हो गए हैं. ये भी लम्हा आने न दे हम अपनी जिंदगी में. इसमें हमारी खैर है, इसमें हमारी बेहतरी है. क्योंकि ये क्यों आता है दौर, ये क्यों आता है, वक़्ज़बा बिल हुस्ना, और झूठ समझते हैं बेहतरीन बात को ना. तो बेहतरीन बात को जो झूठ बोल समझते हैं, तो यहाँ झूठ पर भी मैं एक आम सी मिसाल दे दूं जो हमारी जिंदगी में हम इंटरनलाइज कर रहे हैं. एक झूठ है फिजिकल झूठ जो हम लोगों से बोलते हैं. एक झूठ है जो तोहमत लगा देती है. अब यहाँ पर थोड़ा सीरियस क्राइम हो गया. अब ये जो है, अब ये सिन और क्राइम का फर्क होते जा रहा है. सब छोटे लेवल से अब आप बड़े लेवल पर जा रहे हैं. पहले तो झूठ बोलना गलत बात है, अब दूसरे झूठ भी बोल रहे हैं और तोहमत भी लगा रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, किसी और को इल्जाम धर रहे हैं. यानी यहाँ पर अब न सिर्फ खुद की जात इन्वॉल्व है बल्कि दूसरे का भी किरदार एट स्टेक है. तो ये चीजें जो है जिंदगी में जो हम बहुत गुनाह ने सगीरा समझ कर रहे हैं, ये सगीरा नहीं, ये सब कबीरा गुनाह है जिसे हम बहुत मामूली हो समझ रहे हैं क्योंकि हम इतना इन पर तवज्जो नहीं दे रहे. हम बेपरवाह, नॉट बॉदर्ड हो गए हैं. ठीक है. फसा नुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम इन्हें मुसीबतों में और सख्ती में ढकेल देंगे. तो क्या रब ने ढकेला है या हम खुद गए हैं? इसका जवाब तो हर इंसान खुद देगा कि उसकी बेपरवाही की मिसाल बिल्कुल वही है जैसे सुनी अनसुनी कर देते हैं ना. ये तो लफ्ज सुना है ना आपने, सुना अनसुना कर देना. ये वही फर्क है, ये वही पैर बन रहा है यहाँ पर कि लिसनिंग वर्सेस हियरिंग. हम सुनते तो सब कुछ है, गौर नहीं करते हैं. गौर किस वक्त किया? जब मुसीबतें सामने आ गई. अब मुसीबतें सामने आई, हमने कहा तूने मुझे मुसीबत में इन्वॉल्व कर दिया. नहीं, उसने नहीं किया. ये हमारी खुद की हुई करनी है जो सामने आ रही है, बल्कि कर्मा है जो सामने आ रहा है. न काम आ सकेगा उसका माल, ना जब वो गढ़े में चला जाएगा. अल्लाह अकबर. ये बहुत तकलीफ दे आयत है. तरद्दा, न काम आ सका उसका माल जब वो गढ़े में चला गया. अल्लाह अकबर. गढ़ा क्या है? गढ़ा क्या है? कुरान की ये 11वीं आयत, वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा, जब वो हलाक होगा तो उसका माल उसके कुछ काम ना आ सकेगा. थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं. जिस माल को हम अपना सर्वाइवल समझ रहे हैं, हमारा सस्टेनेंस, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी लग्जरी, हमारा कंफर्ट लेवल, सब कुछ इस माल के अतराफ घूम रहा है. ठीक है, ठीक है, मान लिया. कब तक? अब यहां आकर दो अहादीस का सहारा लो. एक सरकार दो आलम की हदीस
اور ایک امام معصوم کی حدیث. امام کی حدیث سن لیجئے. امام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں 4 چیزیں لے جاتی ہیں اور چاروں چیزیں اسی سورے میں آپ کو ملیں گی. امام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں تمہارا مال لے جاتا ہے, تمہاری صحت لے جاتی ہے, تمہاری زوج لے جاتی ہے, تمہاری توفیق لے جاتی ہے. ان چاروں چیزوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا اللہ. یعنی تمہاری توفیق, اللہ نے کہا ہم توفیقوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عطا کرتا ہے, اور جو سچ بات کی تصدیق کرتا ہے ہم توفیقات میں اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا لے جاتی ہے؟ تمہاری صحت لے جاتی ہے. کوششیں طرح طرح کی کب ہو سکتی ہے؟ جب انسان کی اسپرچول, انسان کی مینٹل, انسان کی فزک, اس ہر لحاظ ایموشنل سب ہیلدی اگر ہو تو ہی جائیں گے نا. جسم بیمار ہو تو تھک جاتا ہے, روح بیمار ہو تو بیزار آ جاتی ہے. ایموشنل انوالومنٹ اگر دنیا میں ہو تو پیٹی چیزوں کی طرف انسان پھنس کے رہ جاتا ہے, ایلیویٹ نہیں ہو پاتا. اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, میں اسے سلام کیوں کروں؟ ارے سو واٹ. کبھی ایلیویٹ تو ہو کر دیکھیے ان ایموشنل ٹائز سے. ایموشنل ٹائز اس وقت اچھی ہوتی ہیں جب انسان کو یہ ایموشنز درد مند یعنی ہمدرد اور نیک اور احساس بھرا سینسٹیو دل بنا دے کہ انسان اپنے کبھی بھی کسی دوسرے کی تکلیف کو بھلائے نہ, اور اپنے بھی برے وقت کو بھلائے نہ, اور کسی دوسرے پہ آئے ہوئے برے وقت پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اگر ہمیں رب یہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا, اور نہیں کیا ہے پروردگار میں تیرا احسان مند ہوں. ایموشنز اس لیے آئے تھے لوگوں کے پاس, چھوٹی چھوٹی باتیں, کسی نے اگر مڑ کر نہیں دیکھا آپ کو تو آپ نے اسے پھر نیکسٹ ٹائم آپ نے بھی اسے کولڈ شولڈرز دیے. یہ پیٹی چیزیں ہیں, یہ پیٹی چیزیں ہیں. اب دنیا بہت تیزی سے گزر رہی ہے, وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے, وقت ہی نہیں ہے. کس چیز کے لیے وقت نہیں ہے؟ جا کر کمپنسیٹ کرنے کے لیے وقت نہیں رہے گا, کبھی ریکٹیفائی کرنے کے لیے وقت نہیں رہے گا, یا کلیریفائی کرنے کے لیے وقت نہیں رہے گا. اسی لیے جڑ سے ہی اس گناہ کو ہٹا دیجئے. تو اب میں لوٹ کر آؤں اس امام کی حدیث کی طرف کہ آپ کو آپ کی صحت, آپ کو آپ کا توفیق, اور آپ کو آپ کا زوج اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ نے کہا میں نے ہر چیز, سورہ مبارکہ میں کہا میں نے ہر چیز نر و مادہ, ہر چیز زوج میں, ہر چیز پیرز میں پیدا کی. اور امام علی فرماتے ہیں جب آپ ایک زندگی کے زوج کی بات کرتے ہیں, یعنی نر و مادہ یعنی مرد اور عورت کے جب زوج کی جب بات کی مولا نے معیار امام نے بتایا. امام فرماتے ہیں میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا دین اور دنیا میں اپنے لیے مددگار پایا. زوج کا معیار بتایا مولا نے. ہمارے پاس بہت مختلف سٹینڈرڈز ہیں. ہم دنیاوی مال دیکھتے ہیں, ایجوکیشن دیکھتے ہیں, پروفیشنلزم دیکھتے ہیں کہ کتنا کون سے پروفیشن میں ہے, پھر اگر اس کی کہاں پر پلیس ہے, ملک میں ہے, باہر ملک میں ہے تو کس شہر میں ہے, کون سی کمپنی میں ہے, یا بزنس ہے تو اس کی ورتھ کیا ہے. یہ سب چیزیں ہیں ہماری زندگی میں. خاندان کون سا ہے اور اس کا سٹیٹس کیسا ہے. میں اس بارے میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہوں گی کیونکہ یہ سب چیزیں ایبسلیوٹ نہیں ہے, ریلیونٹ ہے. تو انہیں بس اتنی ہی مثال ان کی ہے جو کھانے کو لذیذ بنانے کے لیے نمک کی ہوتی ہے بس. یا پھر وہ مثال دے دوں جو آیت اللہ خمینی نے دی تھی کہ دریا کے اوپر جب کشتی دوڑتی ہے تو پانی ہوگا تبھی تو کشتی چلے گی نا دریا پر.
پانی پر ہی کشتی دوڑتی ہے. لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر ڈال دیا جائے پھر کیا ہوگا؟ پانی بھی رہے گا، کشتی بھی رہے گی، مگر ہم نہیں رہیں گے، ہم ڈوب جائیں گے. کشتی ڈوب جائے گی، ناقص ہو کے نہیں ڈوبے گی، ٹوٹ کے نہیں ڈوبے گی، پوری کی پوری ثابت کشتی ڈوب جائے گی. بس اس سے زیادہ کلیئر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھیے، ہر چیزیں، اعلیٰ خاندان دیکھیے، اعلیٰ ایجوکیشن دیکھیے، اعلیٰ ہر چیز کے لیے دیکھیے، مگر ایک بات نہ بھولیے کہ ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ایمان ہے، ان تمام چیزوں سے اعلیٰ اخلاق ہے، ان تمام چیزوں سے اعلیٰ آخرت ہے، ان تمام چیزوں سے اعلیٰ وہ انسان ہے، اس کا اطراف نہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا مجھے، کیونکہ اسی ایک ون لائنر میں آیت اللہ خمینی، امام خمینی نے بہت کچھ کہہ دیا کہ ساری آسائشیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر بس اتنی ہی حد تک رکھو انہیں جتنا زندگی کو کمفرٹیبل، کشتی کو رواں کرنے کے لیے کافی ہے. پانی کو اندر نہ ڈالو ورنہ سنک ہو جائے گا، سب کچھ ڈوب جائے گا، کشتی میں بیٹھے سوار بھی ڈوب جائیں گے. اور وہی کچھ ہو رہا ہے. جب ہمارے سٹینڈرڈز بدل جائیں تو ہمارے کانسیکوینسز آج. اور اللہ نے زوج کو کیوں بنایا تھا آپ جانتے ہیں؟ سورہ مبارکہ روم میں، سورہ مبارکہ روم میں اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے زوج کو خلق کیے تاکہ تم ان سے مودت اور سکون حاصل کر سکو، محبت اور سکون کے لیے. آج کتنی شادیوں میں ہم دو پروفاؤنڈ انٹرپریٹیشنز پاتے ہیں، محبت اور سکون. معیار وہ نہیں ہے جو الہی معیار ہے. اور الہی معیار مولا نے کیا کہا؟ پھر دوہرا دوں، وہ جو دین اور دنیا میں مددگار ہو. اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو میں نے دین میں اور دنیا میں اپنا مددگار پایا. اس لیے جب شہزادی کا دنیا سے وصال ہوا تو مولا نے کہا فاطمہ میری کمر ٹوٹ گئی. کتنا نہیں، کیا برابری کا زوج تھا وہ، جس کے لیے اللہ کے رسول فرمائے کہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اللہ اکبر. ایسی ہستیاں ہیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو جنت بنانے کے لیے ان کے گھر کو اپنے گھر میں لے آئی. کافی ہے ہماری زندگی کو جنت بنانے کے لیے. جنت جب ملے گی وہ ملے گی، لیکن یہ دنیا بھی جنت سے کوئی کم نہیں ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک اور چیز امام نے فرمائی تھی، جہاں تک لانے کے لیے میں یہ حدیث بیان کر رہی ہوں، اور سارے مفاہیم اسی سورے میں ملتے ہیں ہمیں. مال تمہارا تمہیں لے جاتا ہے اللہ کے قریب. امام باقر کی حدیث ہے، مال لے جاتا ہے اللہ کے قریب. بالکل لے جاتا ہے مال اللہ کے قریب، بالکل لے جاتا ہے، بالکل لے جاتا ہے. اس کا صحیح جگہ پر استعمال جب ہوتا ہے تو رسول خدا کی اب حدیث آپ کے آگے بیان کرتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا، آپ کی سب سنی ہوئی روایتیں ہیں یہ. حضرت ام سلمہ کو رسول نے ایک دمبا بھیجا کہ ام سلمہ اسے ذبیحہ کر کے بانٹ دیجئے. ام سلمہ نے تمام تر ویسا ہی کیا جیسے کہ سرکار کا حکم تھا. پھر رسول خدا گھر آئے، کہا ام سلمہ تمام تر کام بخوبی ہو گیا؟ کہا جی یا رسول اللہ. سب چلا گیا، ایک حصہ رہ گیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے بھی رب نے پسند کیا ہے، ٹھیک ہے حلال ہے وہ. رسول کو دستی کا جو ہے حصہ پسند تھا، کہ آپ کے لیے ایک دست رکھ لی، دستی رکھ لی، گوشت کا جو حصہ ہوتا ہے. رسول نے کہا ام سلمہ آپ نے کہا سب چلا گیا ایک رہ گیا، میں کہتا ہوں سب رہ گیا یہ چلا گیا. جو اللہ کی راہ میں ہم سمجھتے ہیں چلا گیا،
रसूल कहते हैं वो प्रिजर्व्ड है, वो महफूज है, वो तुम्हारे लिए सीढ़ी बनेगा आखिरत में, वो तुम्हारे लिए निजात बनेगा, और जो अपने लिए कंज्यूम कर रहे हो ये इसी दुनिया में रह जाएगा। अगर हलाल है तो बिस्मिल्लाह, और अगर हराम है तो सवाल और जवाब। ठीक, ये दो अहादीस खुलने की अहादीस है कि वो दुनिया ट्रांजिशन किस तरह से होता है, बल्कि ट्रांजिशन भी है क्योंकि दुनिया को हम देकर आखिरत को खरीदेंगे, एवज यही दीन है हमारे। अगर मेरा माल, मेरी थोड़ी एफर्ट मुझे जन्नत दिला सकते हैं तो क्या ये बेहतरीन सौदा नहीं है? और ट्रांजिशन पीरियड है ये दुनिया छोड़ के अब वहां जा रहा हूं। अब यहां रब कह रहा है न काम आ सकेगा उसका माल जब वो गड़े में जाएगा। तरद्दा यानी एक पिट, एक गढ़ा। अगर मैं इसे वेल भी कहूं, कुआं नहीं लिखा है यहां पर, मगर गढ़ा, गढ़ा यानी एक चीज जो कि अंदर की तरफ खींचती है इंसान, प्लेन प्लाटो नहीं, गढ़ा, गढ़ा, पिट। अच्छा, दो तीन बातें आपके आगे अर्ज करनी है। जब हम कुरान मजीद खोलते हैं तो उसमें यूं लिखा होता है, इस आयत के ज़िमन में यूं लिखा है कि ये बात हो रही है खबर की। खबर वो गढ़ा है जिसमें इंसान को डाला जाए, वहां माल काम नहीं आएगा। अब यहां पर किन लोगों की बात हो रही है? वो लोग जो इसे जमाल माला व अद्ददा देखा था ना आपने, कुरान में पढ़ा है ना, माल को जमा करते रहते, गिनते रहते, समझते हैं ये माल उनके हमेशा काम आएगा। ये उन लोगों को कहा जा रहा है कि आपके काम नहीं आने वाला है ये। तो ये बात कि जिसने इस माल का खर्च सबीलिल्लाह, तो यही माल सारी नेकियां और निजात करा। ठीक है, दोनों तरफ से पैर हो, इसका गुड एंड बैड दिखा दिया। यहाँ पर जो रब बात कर रहा है वो नेगेटिव मायने में कर रहा है। ठीक है, नहीं काम आया उसका खबर में जाने के बाद। फिर दूसरी और तफसील आगे बढ़ी और उसने कहा कि जी ये खबर जो है, एक खबर है गढ़ा, दूसरा तरद्दा जो है वो जहन्नम के गढ़े को कहते हैं। अब तो जहन्नम में गिर गया, अभी भी माल नहीं आता काम। फिर अल मीज़ान की रिवायत में है कि तरद्दा जो है ये गफलत के गढ़े को भी कहा जा रहा है। गफलत में आ गया, नहीं काम आया, यानी इंसान जो है डिसल्यूजन्ड हो गया, इंसान जो है वो गुमराह हो गया, इंसान के आगे जो है पर्दे आ गए। ठीक है, अच्छा, बेपरवाही आ गई, जैसे कि इससे पहले गुफ्तगू की गई। ठीक है, अब यहां अगर मैं दो नजरिए और पेश करना चाहूंगी। कभी कभी इंसान गफलत में भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, किसी किस्म से ईवल नहीं है, बेपरवाह भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बेबस है। बेपरवाह एक और वर्ड है, वो हम अभी इस वक्त नहीं डिस्कस, हम कह रहे हैं बेबस, बेबस, लाचार। गढ़े को और आप किस तरह से मिसाल दे सकते हैं? गढ़ा एक ऐसी जगह है जहां से आप खुद से निकल नहीं सकते, है ना? वेल, या जिस तरह से अगर तशबीह दी जाए तो यानी एक ऐसी सिचुएशन है जहां से आप निकल नहीं सकते। जरूरी नहीं है ये फिजिकल गढ़े की बात नहीं हो रही है, एक सिचुएशनल कैफियत भी हो सकती है, ऐसी शर्मिंदगी की भी बात हो सकती है जहां से आप खुद निकल नहीं सकते। अब आप इतने शर्मिंदा, आप किसी को फेस नहीं कर सकते। उस वक्त आप कहें कि मैं लाखों माल देके अपनी इज्जत बचा लूं, नहीं हो सकता। वो ऐसा काम ही क्यों किया जिसने तुम्हें रुस्वा किया? हर रुस्वाई को माल कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, ढांप नहीं सकता हर उरियानी को। क्यों करते हैं हम ऐसी हरकतें? क्योंकि हम समझते हैं कि जिसके पास माल हो वो हर चीज गेट अवे विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नहीं हो सकता ये।
ہمیشہ اسی لیے کہا اپنی عصمت کا خیال رکھو، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وہی بچا سکتا ہے، بندہ نہیں بچا سکتا، نہ اس کا مال بچا سکتا ہے، نہ اس کی طاقت بچا سکتی ہے۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ مالک، لیکن مالک کو ہی اگر انسان چھوڑ دے تو ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو میں، بستر مرگ پہ ایک انسان پڑا ہے، ایک شرمندگی کی مثال دی ہم، ایک بستر مرگ کی مثال، پیسہ بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، دنیا میں آپ صرف بتا دیجئے کہ کہاں علاج ہو ہم وہاں چلے جائیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ الغارہ مال لٹا دیجئے، خزاں جب آ جاتی ہے تو خضر پر راضی ہونا پڑتا ہے، آج کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی راضی، کوئی میری مصیبت کو ٹال نہ سکا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کے لیے جو انیویٹیبل کانسیکوینسز ہوں گے ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر ایک اور کیفیت ہے، ایک اور مثال دیتی بھی آگے بڑھ جاؤں، یوں تو ہزاروں مثالیں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے ساتھ دے گا اور کون ہے جو میرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تربیت ایک ایسی چیز ہے ساتھ دیتی ہے، مل ایک ایسی چیز ہے جو چھوڑ بھی سکتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ملکیت دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز کر سکتے ہیں، دنیا میں فاتح ہیں، یہ دنیا کے سکسیسفل ہیں دنیا میں، اور بہت اچیورز ہیں، ٹاپرز ہیں، لیکن جب تربیت نہیں دیتے نا تو بس ایک جملہ کہوں کہ صرف مال و دولت، سٹیبلٹی یا جہیز یا ایسی چیزیں سب کچھ تو دے سکتی ہیں، نصیب نہیں دے سکتی۔ تو ان چیزوں کے لیے مال سے ماورا ہو کر دیجئے، مال سے بیونڈ ہو کر سوچئے کہ کیا چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے۔ کردار سازی اگر ہو انسان کے پاس تو اگر مال نہ بھی ہو تو آ جائے گا، لیکن کردار میں اگر انسان کے کوئی تربیت میں کمی رہ جائے تو یقین جانیے نہ اس دنیا میں سکسیسفل ہوں گے نہ اس دنیا میں۔ لہذا بس دو جملے اور کہوں اور آگے بڑھ جاؤں کہ کبھی کبھی اس جہنم، اس تردہ یعنی گڑھے میں کوئی اور آپ کو ڈالتا ہے، یعنی ٹریپ کرتا ہے، اس سچویشن میں کوئی اور ڈالتا ہے کہ آپ ٹریپ ہو گئے۔ جو رب کہہ رہا ہے خطوات شیطان، شیطان کے نقشے قدم نہ چلو، اس کا تو جال ہے، یہ تمہیں کرتا ہے، اس نے تو دانا ڈالا، اور مرغ تو جب دانے کے لیے دوڑے گا تو جال اوپر سے شکاری پھینکے گا۔ رومی کہتا ہے کہ مرغ کی جو آفت آتی ہے وہ دانا دیکھ کر آتی ہے، مگر اس کی جو بچت ہے، جو خلاصی ہے، وہ اس کی عقل ہے جو جال دیکھتی ہے۔ ہمارے پاس اتنا ویژن کہاں ہے کہ ہم دانا دیکھیں یا جال دیکھیں؟ ہم تو دانا ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا نفس ٹیمپٹیشنز کی طرف دوڑنے والا ہے۔ تھوڑی سی اگر کوشش کر لیتے تو وہ دیکھ لیتے کہ کیا چیزیں پیرشیبل ہیں اور کیا چیز اٹرنل ہے، جو رسول نے کہا تھا ام سلمہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہی چیز پریزرو ہو، باقی رہ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ایفرٹس کو اس دنیا ویسٹ ہاں ریزلٹس ہم نہیں نہ آئیں گے۔ رومی کی میں سیتی ہوئی آگے بڑھوں، وہ کہتا ہے اینٹ رکھتا ہے، اس کو کیا گھر جاتے میں 2 اینٹ دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ مزدور جو اینٹ لگا رہا ہے دیوار بنانے کے لیے، اس کو مزدوری میں اینٹ دیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ پھر کیا دیتے ہیں؟ روپے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز دیتے ہیں، کنورٹ ہو جاتی ہے نا اینٹ، اینٹ کی مزدوری کنورٹ ہو گئی کسی ایسی چیز میں جس سے وہ اپنی زندگی کی ایمینٹیز خرید سکے، چاہے وہ روپیہ ہو چاہے وہ سونا ہو، ہے نا؟ تو اسی طرح بھی ہمارے جو ایفرٹس ہیں
وہ ہمیشہ اس دنیا میں رنگ نہیں لا سکتے تو کیا ہوا، آخرت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتی ہے ہماری یہ جو مزدوری، یہ جو محنت طرح طرح کی. کیا کہہ رہا ہے رب، یہ سب آخرت میں کنورٹ ہو کے کبھی یاقوت کے محل کی شکل میں ملے گی، کبھی زمرد کے محل کی میں ملے گی، کبھی مونگے اور موتی کی شکل میں، کبھی دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی نہروں کی شکل میں، کبھی طوبہ کے درخت کی شکل میں. کنورٹ ہی ہو کر وہ سب کچھ خریدتے ہیں ہم. کرنسی کو کنورٹ کیا ہے ہم نے اپنے ایفرٹ سے، اپنے ایفرٹ دے کر ہم نے اللہ کی رضا کو خریدا ہے. بس اب یہ میں آپ کو اب اس سے زیادہ نہیں بولنا ہے کہ ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا نہیں ہوتا. اگر ہم اسی آیت پر ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ مال کام نہیں آئے گا گڑھے میں، کیوں؟ کیونکہ ہر وقت ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی. ہم اس مال سے نیکیاں تو خرید سکتے تھے کہ آج ہم نے اگر کسی کے سر پہ چھت دے دی تو رب جنت میں ہمارے لیے چھت دے دے گا. جو رسول نے کتنا بہترین سودا کیا تھا اس کے ساتھ، جو ہم نے پچھلی بار کہا تھا نا کہ رسول اگر پیسے لے جا کر کہتے کہ بھائی تمہارا یہ جو پیڑ ہے، یہ جو درخت ہے کھجور کا، یہ مجھے دے دو، کتنے پیسے چاہیے لے لو. نہیں کہا رسول نے یہ، رسول نے کہا میں اس کے عوض جنت میں تمہیں درخت دوں گا، کیونکہ یہ الٹیمیٹ سودا تھا. یہ سودا کوئی دنیا والا نہیں کر سکتا. یہ سودا کرنے کے لیے آپ کو جنت کا مالک ہونا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یا آپ جنت کے سردار ہوں خود، یا آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، شہزادی کونین ہوں، یا آپ سردار جوانان جنت حسنین ہوں، یہ سودے، یا پھر آپ خصیب النار والجنا ہوں، یا آپ ساقی کوثر ہوں، بس آپ ہی ہستیاں کر سکتی ہیں یہ سودے، جو اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. اللہ اکبر. نعم البدل ہر چیز کا نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کے عوض ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی. ماں کے عوض جنت تو خریدی جا سکتی تھی، لیکن جہنم سے بچاؤ نہیں خریدا گیا، کیونکہ مال وہاں تک پہنچا ہی نہیں. بس یہاں آ کر ہم آگے تو بہت کچھ ہے کہنے کو. یہ ہماری ناقص العقل کہہ لیجئے، کمزور لا علمی کہہ لیجئے، یا توفیقات میں کمی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کہ آج ارادہ تو تھا کہ سورہ کو مکمل کر لیں، لیکن ابھی ہم 12ویں آیت تک ہی پہنچے ہیں اور 21 آیتیں ہیں. لیکن قرآن نے خود کہا ہے آہستہ آہستہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھو. یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ متقین کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ، ایک لفظ کافی ہے، اور سخت کے لیے تو رسول خود سامنے کھڑے ہو کر تلاوت کرتے رہے، سخت دل نہ پلٹنا تھا تو نہ پلٹا. اللہ اکبر. اگر یہی کوئی عالم کی گفتگو ہوتی تو کیا کیا ہمارے آگے غیب کے پردے کھل جاتے. لیکن یہ ہماری کم علمی ہے جو ہم علماء کے بتائے ہوئے مثالیں اور علماء ہی کے بتائے ہوئے ریفرنسز اور مولا کائنات اور رسول خدا کی دی ہوئی احادیث سے سب کو جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر بھی رہے تو بھی ایک بلندی تک پہنچنے سے قاصر ہیں. پروردگار، تفسیر قرآن کے معنی ہے پردہ اٹھانے کے. 70 پردوں میں اللہ کا نور ہے. اور ہم نے ایک بات جب سورہ فجر کی تھی شروع عاشورے کو اس سال،
وہ دن سے لے کر آج تک ربیع الثانی کی پہلی ہو گئی، ایک ہی بات کہتے آ رہے کہ ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے اس تفسیر قرآن پر. ہم ائمہ معصومین اور علماء کرام کے، ائمہ معصومین کی احادیث اور علماء کرام کی ریسرچ سے ایک خلاصہ اور ایک تدبر تاخذ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہماری رسائی نہیں ہے اور ہماری پہنچ نہیں ہے اور ہماری استطاعت نہیں ہے. بس اتنا کہوں گی پاک پروردگار 70 پردے ہیں نور کے، اور تفسیر کے معنی ہے نور، تفسیر کے معنی پردہ اٹھانے کے. پروردگار اگر وہ 70واں پردہ بھی، پہلے پردے تک تو جانا ممکن ہی نہیں ہے، توحید کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکا آج تک سوائے تیرے رسول کے اور اولاد رسول کے. مگر پاک پروردگار ہم اتنے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اگر وہ 70واں پردہ بھی اگر ہمارے لیے تھوڑا سا تو سرکار دے، اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر تھوڑا سا سرکار دے سے اب اگر جائے تو امام دیدار جائے اور امام کی ہو جائے، امام کی ہدایت ہمیں مل کر ہم راہ راست پر آئے اور ایسی راہ پر چلے کہ جس راہ پر چلے ہمیں ان کی گلی ملے. دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، بس علی ملے. عالم میں ڈھونڈتے ہی رہے نقش بوترا، کیجے دعا کہ خلد میں پائے علی ملے. کیونکہ جسے علی مل جائیں، علی وہ دروازہ ہے جس کا داخلہ اس دروازے میں ہو جائے تو وہ شہر میں آ جائے، اور رسول شہر ہے اور علی اس کا دروازہ. بس اتنا ہی کہنا ہے مجھے آپ سے کہ دروازے تک آنے والوں، شہر کے اندر کبھی جا سکو گے یا نہیں؟ یہ ان علی والوں کو خطاب ہے جو دروازے سے ہی اتنا سیر ہو جاتے ہیں، اتنا ہمیں مولا عطا کر دیتے ہیں کہ ہم دروازے سے پلٹ جاتے ہیں. نہیں، پلٹنا ہی تو نہیں ہے اس دروازے سے، اسی دروازے پر بیٹھے رہنا ہے اور اس دروازے سے داخل ہونا ہے شہر میں جو رسالت کا درجہ ہے. امامت سے رسالت کی طرف اور رسالت سے توحید کی طرف جانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی اصل حاصل ولایت. وَمَا إِلَّا الْمُبِينَ رَبَّنَا تَغْفِرْ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ. پروردگار عالم اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. پاک پروردگار عالم ہمیں محمد اور آل محمد کی اس دنیا میں شفا اور آخرت میں شفاعت سے بہرامند فرما. پروردگار ہمارے نفوس کو اپنی بارگاہ کی طرف کھینچ لے، اس کشش کی طرح جیسے دنیا کھینچی چلی جاتی ہے سورج کی طرف. تو یہی تو ہمارے لیے نور ہے. سورج کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ تو نور ہے. یہ تو نور تیرے نور ہے. یہ 14 معصومین تیرے چہرہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تیری بارگاہ میں آ جائیں. دنیا میں اور آخرت میں ہمارے رزق کو وسیع کر، ہمیں اس دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی سکون دے، قبر میں بھی سکون دے، اور ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام دے. ان کی قبروں کو کشادہ و منور کر دے اور ہوادار کر دے. ہم اس نشست کا، اس گفتگو کا، اس ذکر الہی، اس قرآن کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. خدا حافظ و ناصر.